अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू भी बड़ा अहम है इस हवाले से, चूँकि आज के इस मौजू पे हम बात करेंगे बवासीर और बवासीर मादे के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप सिंपल ऑर्गनोपैथी नज़र अज़ा को समझते होंगे तो यकीनन आपको बवासीर और बवासीर मादा या फिर जो तीन इंसानी जहर हैं उनके बारे में पता होगा। लेकिन जब आप अमली ज़िंदगी में जब कदम रखते हैं तो यकीनन बहुत से ऐसे मामले होते हैं जहां पे समझना बड़ा मुश्किल होता है कि मुआलज के लिए, क्योंकि जब आपको क्लियर हो जाता है, जब आप इन तीन इंसानी जहरों के मतलब समझ लेते हैं तो यकीनन आपको बड़ी आसानी होती है। तो बिना टाइम वेस्ट के चले शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मैंने काम शुरू किया है, ये कुछ सवाल रखे हैं, उस सवाल के हवाले से ही इसको बयान करने की कोशिश की है। तो चले हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहला है, दुनिया में बुनियादी जहर कितने हैं? वो तीन तरह की बेसिकली होते हैं। जमादाती भी तीन है, नबादाती या हैवानाती। दुनिया में जितनी तरह के भी जहर होंगे वो बेसिकली इन तीन जहरों में से कोई एक जहर होगा, उसमें कमी बेशी हो सकती है। यानी कि चाहे वो जमादाती हो, यानी कि जितने भी जो जमीन से निकलते हैं वो चाहे पत्थर की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो। नबाताती बनी तो तमाम तरह के जो जहर हैं जो जड़ी बूटियों से हासिल करता होते हैं वो नबाताती, वो भी तीन तरह की होंगे, या हैवानाती। इससे हटके मैं यहाँ भी बात जाहिर करता चलूं, जिस तरह आपने पीएस के बारे में पढ़ा होगा, एसिड बेस और साल्ट के हवाले से, वहां पे ये चीजें अगर आप जाते हैं कि ना आप क्लियर हो जाएंगी। तो अपने असल सबक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने साइकोसिस और सिफिलिस और सोरा के बारे में बात बयान की है। और आप साइकोसिस के बारे में ये जानते होंगे, सुदावी जहर, एसिडिक या उजलाती जहर। इसी तरह दूसरे नंबर पे है सिफिलिस, आशा की बलगमी जहर या असाबी जहर या अल्कलाइन जहर इसको बोलते हैं। तीसरे नंबर पे है सोरा यानी कि सुदाकी जहर, सफरावी या गुद्दी जहर इसको कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल जो हैं, क्योंकि बात हम सिर्फ बवासीर की ही करेंगे, कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो बाकी दो जो जहर है वो कभी दूसरे मौके पे मैं जरूर बयान करने की कोशिश करूंगा। तो लिहाजा यहाँ पे सिर्फ जो साइकोसिस है यानी कि सोदावी जहर है या एसिडिक जहर है या उजलाती जहर है, जिसको हम सोदावी भी बोल सकते हैं या फिर बवासीरी जहर भी हम बोलते हैं इसको, उसकी हम बात करेंगे। अलबत्ता यहाँ पे मैंने सवाल लिखा है, पहले बवासीर क्या है और बवासीरी जहर में क्या फर्क है। और इसी तरह अगला सवाल जो है, क्या बवासीरी अलामत यानी मसे नुकसान की अलामत है? तीसरे नंबर पे है, बुगल सीना ने बवासीरी मसों के ऑपरेट के बारे में क्या इंकिशाफ ज़ाहिर किया था? चौथे नंबर पे है, बवासीरी जहर को रोक दिया जाए तो कौन कौन सी अलामात और अमराज सामने आते हैं? आगे है, अलामात क्यों पैदा होती हैं, इसकी सूरतें और इसके फायदे क्या हैं? क्या तिब्बों ने जो बाकी जो जितने भी तिब हैं, यानी इस तरह यूनानी तिब है या फिर इसके अलावा आयुर्वेदिक तिब है या बाकी जो तिब्बों ने इसके बारे में क्या इंकशाफ किया, इस बारे में बात करेंगे। इलाज क्या है और उसकी मुख्तलिफ सूरतें क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। क्या ये इलाज आसान है या मुश्किल है? और तीसरे और लास्ट में बात यहाँ बयान की है, बहरान क्या है, ये अपनी समझ यहाँ पे बड़ा जरूरी है। और उसके अलावा कुछ अलामात हैं वो बाद में बयान करने की कोशिश करूंगा। अपने असल सबक की तरफ चलते हैं। अब ये तीन इंसानी जहर हैं। नंबर 1 पे साइकोसिस, जिसको हम बवासीरी जहर बोलते हैं, सोदावी, एसिडिक या उजलाती जहर। फिर दूसरे नंबर सिफिलिस है, आशकी जहर या बलगमी जहर क्या नहीं, या असाबी जहर या अल्कलाइन जहर। तीसरे नंबर पे यहाँ पे सोरा, सुदाकी जहर, सफरावी या गुद्दी जहर। सवाल जो पहला पैदा होता है कि बवासीर क्या है और बवासीरी जहर में फर्क क्या होता है। अब बवासीर बेसिकली जब आपके जिस्म में बवासीरी जहर पैदा होगा तो पैदा होने से अगर उसका इखराज मिकत के जरिए होता है तो उसको हम उर्फ आम में बवासीर के नाम से जानते हैं। और बवासीरी जहर बेसिकली क्या होता है कि अगर बवासीर के अलावा यानी मिक्कत से खून अगर उसका खराज वहां पे ना आ रहा हो, लेकिन इसकी अलामात जिस्म के बाकी हिस्सों से जाहिर हो रही हो, तो हम उसको बवासीरी जहर के नाम से जानते हैं। मैं आगे इसकी बात करूंगा कौन कौन सी अलामात हैं जहां पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बवासीरी जहर की ही अलामतें हैं। इसकी चीदा मैं यहाँ पे बयान करता चलता हूं। वो ये है, बेसिकली जिस तरह आपने देखा नक्सीर जो है या फिर चंबल वगैरह, ये बवासीरी अलामतें हैं। अलबत्ता ये बाद में हम इसकी बात करेंगे। फिर सवाल पैदा होता है कि क्या बवासीरी अलामत यानी मसे नुकसान की अलामत है? एक बात का खास ख्याल रहे कि जब भी आपकी बॉडी में बवासीर जहर पैदा होगा तो आपकी बॉडी इसको एक खुद का निजाम के तहत खत्म करने की कोशिश करेगी।
یعنی کہ وہ مسے بیسیکلی علامت ہیں، وہ امراض نہیں ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مرض ہے. بیسیکلی یہ علامت ہے اور آپ کی باڈی آپ کو دفاع کر رہی ہوتی ہے اور اس کو آپریٹ کرنا بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور یہ نقصان دہ نہیں ہے، البتہ آپ کی باڈی آپ کے اعضاء کو بچانا چاہ رہی، لہٰذا اس کے پاس ایک راستہ نکل رہا ہے خود کا نظام کے تحت، وہ مسے کی شکل میں. جس طرح آپ کو اگر زہریلی چیز کھا لی جائے تو آپ کو وومٹنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ بیسیکلی آپ کی باڈی آپ کو دفاع کر رہی ہوتی ہے. وومٹنگ کا آنا بیسیکلی علامت ہے. وہ بواسیر علامت جو بواسیر پیدا ہوئے ہیں وہ خطرے کی نشاندہی نہیں، اور ہمارے ہاں وہ اس کو آپریٹ کر دیا جاتا ہے. البتہ آگے چلتے ہیں. اب بولی سینا نے بواسیر مسوں کے آپریٹ کے بارے میں کیا انکشاف ظاہر کیا تھا؟ یہ میں نے بات اپنے استاد محترم سے سنی تھی اس بارے میں. تو وہاں پہ انہوں نے بات کی تھی کہ بواسیر جو ہے بیسیکلی جو بولی سینا جو کہ مصنف ہیں القانون فی الطب کے، انہوں نے بات بیان کی تھی کہ بواسیر مسوں کو جب بھی آپ آپریٹ کروانے لگیں تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی اس کو اپنے آپریٹ کروانا ہے تو ایک مسا باقی چھوڑ دینا، تاکہ جو طبیعت جس زہر کو آپ کی باڈی سے نکالنا چاہ رہی ہے وہ زہر آپ کی باڈی سے آسانی کے ساتھ اس کا اخراج ہو سکے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی باڈی، کیونکہ آپ کی باڈی بیسیکلی مسے اس لیے بنا رہی ہے، وہ رستہ اس لیے بنا رہی ہے تاکہ اس زہر کو، بواسیر زہر کو آپ کی باڈی سے نکال سکے اور آپ کی باڈی کے مین اعضاء تندرست رہیں. اگر وہ راستہ بھی کاٹ دی جائے تو بعد میں پھر آپ نے دیکھا ہوگا بعد میں باقی علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں نقصیر ہو سکتی ہے، یا بعض جو زیادہ تر میں نے جو میرا مشاہدہ ہے وہ اس کے بعد سورائسس، یا پھر جس کو ہم یہ بولتے ہیں چمبل کے نام سے، یہ چمبل ہونا شروع ہوتا ہے. بیسیکلی یہ بواسیر زہر کے لوگوں میں ہی یہ علامات جو ہے پائی جاتی ہیں. لہٰذا جب بھی آپریٹ کرنے لگیں تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں. اور بولی سینا جو بات کہی تھی اپنی کتاب القانون فی الطب کے اندر کہ آپ ایک مسئلے کو چھوڑ دیں تاکہ آپ کی طبیعت جو ہے اس زہر کو اس کے ذریعے نکالتی رہے، یہ آپ نے خاص خیال اس کا رکھنا ہوتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں. بواسیر زہر کو اگر روک دیا جائے تو کون کون سی علامات اور امراض سامنے آتے ہیں؟ یاد رکھیے گا جب بھی آپ بواسیر زہر کو، جو کہ اگر اس نے ایک صورت اختیار کی ہے بواسیر کی، یعنی کہ مسے ہو گئے ہوئے ہیں یا پھر چمبل وغیرہ ہو چکی ہوئی ہے یا پھر سورائسس ہو چکا ہوا ہے یا بعض دفعہ نقصیر چلتی ہے، تو ایک بات کا خاص خیال رہے اگر اس کو دبا دیا جائے تو یہ آپ کے لیے انتہائی غمگین ثابت ہو سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کیونکہ زہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی اس زہر سے متاثر ہو رہی ہے، اور خاص طور پر آپ کے جو اعضاء ہیں ان کی عمر کم ہو رہی ہوتی ہے. زہر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ قاتل کے مترادف ہے، اور یہ بواسیر جب زہر ہوگا تو انسان آہستہ آہستہ مرنے کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ اس کے باڈی ہے وہ ڈیمیج ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہے. البتہ آپ کی باڈی کے پاس ایک ہی صورت باقی بچ جاتی ہے کہ وہ زہر کو جلد کے ذریعے نکال رہی ہوتی ہے. یہاں پہ مزید میں اضافہ کرتا چلوں کہ آپ کی باڈی جب بھی زہر کا اخراج کرے گی وہ 3 صورتوں میں کر رہی ہوتی ہے. یا تو پیشاب کے ذریعے کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ یورین کے ذریعے، یا پھر وہ کر رہی ہوتی ہے آپ کے پسینے کے ذریعے، اور تیسری جو شکل ہے یہ صورت ہے وہ پخانے کے ذریعے کر رہی ہوتی ہے. جب وہ سارے رک چکے ہوں تو پھر آپ کی باڈی کے پاس ایک جلد کے ذریعے جو یعنی کہ آپ وہاں پہ سورائسس ہو سکتا ہے، یا پھر چمبل وغیرہ کی صورت میں بھی اس کا اخراج کاری ہوتی ہے، یا پھر پھوڑے پھنسیوں کی صورت میں نوجوانوں نے دیکھا ہوگا اپنے نوجوانوں کے اندر یہ کنڈیشن پیدا ہو رہی ہوتی ہے. لہٰذا اس کو روکنے سے باقی علامات جس کی میں آگے بات کروں گا تو یہ پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. لہٰذا مرض پیچھے وہ بواسیر زہر ہی ہوتا ہے. اب یہاں پہ اگلا سوال ہے علامات کیوں پیدا ہوتی ہیں، اس کی صورتیں اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ یاد رکھیے علامات جس کی میں نے شروع میں تھوڑی سی بات وہاں بیان کی، علامات بیسیکلی آپ کی باڈی کو ایک تو انڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ معالجے کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کی باڈی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے، جس طرح آپ کے پاؤں پہ کانٹا چبھ جاتا ہے تو فوراً آپ الرٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہاں پہ پین کو ختم کر دیا جائے، اگر کانٹے کو نہ نکالا جائے، وہ جو کانٹا چبھ گیا آپ کو وہ بیسیکلی ایک کاز ہے اور افیکٹ وہاں پہ درد ہے. اگر آپ افیکٹ کو دبا دیتے ہیں یعنی کہ پین کلر لیتے ہیں اور اس سے درد رک جاتا ہے لیکن وہ کانٹا وہیں چبھا ہوا رہتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی باڈی مزید نقصان کے زمرے میں جائے گی. اس کی صورتیں اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ فائدے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اس کے فائدے بیسیکلی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں اس زہر کو نکالنے میں معاونت ہوتی ہیں. ساری جو علامات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں جس کے اندر میں نے بات کی تھی کہ آپ مسے ہو جاتے ہیں یا پھر چمبل وغیرہ یا پھر پھوڑے پھنسیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، بیسیکلی وہ ایک فائدے کی ایک علامت ہوتی ہے. یہاں پہ اس کی سادہ مثال یہاں پہ یہ بیان کروں، ہجامہ آپ دیکھ لیں. اب ہجامے کی میں نے یہاں پہ جو نشاندہی کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں.
اب یہ ہجامہ جو ہے بیسیکلی یہاں پہ اس لیے بیان کی، ہجامہ بیسیکلی کیا ہے؟ ہجامہ بیسیکلی ایک ایسی سوزش کا نام ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی باڈی آپ کو دفاع کر رہی ہوتی ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں جب آپ ہجامہ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کے باہر سوزش پیدا کر دی جاتی ہے. اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوزش مرض نہیں، سوزش ایک دفاع کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، آٹومیٹک سسٹم کی طرح چل رہا ہوتا ہے. اور جب آپ ہجامہ کرتے ہیں یعنی باہر سوزش پیدا کرتے ہیں، وہ جو اندر سوزش ہوتی ہے وہ باہر کی طرف ہو جاتی ہے، جس کو علاج بھی مالا کہہ سکتے ہیں، ہجامہ کہہ سکتے ہیں، یا سوزش کی دوسری صورت کہہ سکتے ہیں. اور آپ کی باڈی سوزش مرض نہیں ہے، یہ بار بار میں اس کی تاکید آپ سے کر رہا ہوں کہ سوزش اگر باہر پیدا کر دی جائے، یہ ایک ایکسپرٹ پہ منحصر ہے کہ وہ کتنا ایکسپرٹ ہے جو ہجامہ کرنے والا ہے. ہمارے ہاں جو ہجامہ میں نے دیکھا جو کرتے ہیں ان کی خاص ایکسپرٹ ہی نہیں ہوتی کہ اگر جگر کی سوزش ہو تو اس کے کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ اس کا علاج جو کیا جا سکتا ہے. لہذا وہ بے بنیاد اور تکے قسم کی جو ایکسپرٹیز دکھا رہے ہوتے ہیں. میں نے خود بھی یہ جو سے یہ کروانے کی کوشش کی لیکن اس میں کوئی ایکسپرٹ ہی نہیں تھی. وہ بس یہ جی یہاں پہ ہونا چاہیے، یہاں پہ ہونا چاہیے، وہ فائدے دیکھتے ہوئے پرانی کتابوں سے انہوں نے لیے ہوتے لیکن کوئی ایکسپرٹ ہی خاص قسم کی نہ کوئی اس کا پتہ کہ یہ ہجامہ کیا ہے، اس کا مقصد بیسیکلی کیا ہوتا ہے. لہذا وہاں پہ وہ ہجامہ کارے ہوتے ہیں. لہذا ہجامہ جب کروائیں یہ بہت بڑا ایک علاج کا ایک بہت بڑی ایک صورت ہے. اور اگر ہجامہ اگر آپ اس پہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، یقیناً بہت سے لا علاج جو امراض ہیں جو کہ ادویات سے بھی وہ باڈی سے زیادہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا، پتھریاں تک جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں ہجامہ اگر ایک ایکسپرٹ اس پہ ایکسپرٹ حاصل کر لی جائے تو یقیناً آپ کے لیے یہ علاج کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا یہاں پہ میں نے مہندی والی مثال آپ کو دینے کی کوشش کی ہے. مہندی کی مثال میں نے اس لیے یہاں پہ دی ہے، وہ بیسیکلی جو مہندی والی مثال ہے وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا میں بچپن میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو ہمارے ہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جو پرانے لوگ یہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ نا پہلے خواتین یہ کرتی تھی کہ رنگ بنایا کرتی تھی مہندی کے طور پر استعمال کرنے کے لیے. وہ کیا کرتی تھی کہ ایک برتن لیتی تھی، اس کو ایک کجے میں رکھ کر یا کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہوتی تھی جس کے اندر اس کو رکھ کر اس کے بعد اس کو لپیٹ دیا جاتا تھا اور اس کے اندر وہ روئی وغیرہ کا استعمال کر کے اس کو مکمل طور بند کر دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ کچی مٹی لگا کر اس کو بند کر کے نیچے آگ لگا لی جاتی تھی. تو جب وہ اس کے اندر گڑ کا استعمال ہوتا تھا اور اس کے اندر میرے خیال میں آٹا وغیرہ استعمال کرتے تھے ساتھ ساتھ، یا باقی چیزیں بھی استعمال ہوتی تھیں، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے. وہ جب وہ اس میں نیچے آگ لگائی جاتی تھی تو جب اس کی آگ لگتی تھی تو بھاپ کئی صورتوں میں نکلتی تھی. وہ جو باہر بھاپ نکلتی تھی تو وہ اس لیے خواتین بند کرتی تھی تاکہ وہ جو بھاپ نکلنے سے وہ جو اس کے اندر گرنا ہے، وہ جو گڑ اس کے اندر ڈالا ہوا ہے، جو رنگ اس کے اندر گرنا ہے پکنے کے بعد، وہ باہر ضائع نہ ہو یہ بھاپ کی صورت میں. وہ کبھی ایک طرف بند کرتی تھی، دوسری طرف نکل جاتا تھا، دوسری طرف بند کرتی تھی، وہ تیسری دفعہ تیسری جگہ سے وہ نکلنا بھاپ شروع ہو جاتی تھی. یہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ ایک علامت کو یہاں پہ دبایا کسی دوسری سطح سے وہ بھاپ نکلنے شروع ہو گئی، یعنی دوسری علامت پیدا ہونا شروع ہو گئی. یعنی کہ اگر آپ کسی کو یہ بواسیر ہوتی ہے تو اگر وہ علاج کرتا ہے، میں نے ایسے مریضوں کو کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے، یا نکسیر کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، نکسیر بند کی یا بواسیر بند کی، تو باڈی پھر کیا کرے گی آپ کی حفاظت کرتے ہوئے؟ وہ یا تو چمبل کی صورت تیار کرے گی یا پھر وہ کوئی اور صورت میں یا بعض دفعہ آنتوں کی طرف سوزش ہو جائے گی. یعنی کہ آپ نے جس طرح میں نے یہاں پہ مہندی کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ کی باڈی آپ کو بچانا چاہ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک طرف سے بند کر دوسری طرف نکلنا شروع ہو جائے گی، دوسری طرف بند کریں تیسری طرف سے نکلنا شروع ہو جائے گی. یہ بیسیکلی علاج کی صورتیں ہیں. اور علاج یہ صابر صاحب نے بڑا ہی مزے کی بات یہاں پہ میں بیان کرنے والا ہوں کہ صابر صاحب نے چیزوں کو بڑا آسان کر دیا ہوا ہے کہ آپ کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہے کہ کس طرح سے علامت کیا ہے اور پیچھے اس کی علامت بیک اینڈ پہ علامت جو ہے آپ کو کس طرح انڈیکیشن دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو سمجھنے بڑی آسانی ہوتی ہے. یہ مہندی والی مثال سے یقیناً آپ مرض میں اور علامت میں فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں گے. لہذا آگے چلتے ہیں. اگلا آپ کا سوال ہے جو کہ یقیناً یہاں پہ کیا دوسری طبوں نے ان زہر پر انکشاف کیا ہے؟ یہ بڑی بات یہاں پہ اہم ہے. میں نے چونکہ اس پہ مطالعہ جو کیا ہے، جو میری اس پہ اسٹڈی ہے، اور سب سے زیادہ جو مجھے پسند آئی وہ صابر صاحب کی ہے. صابر صاحب کی اپنی بک میں بھی لکھا ہوا جہاں میں 3 انسانی زہر کے بارے میں بیان کی، جس میں شروع میں بات کون کون سے 3 انسانی زہر ہیں. اب وہاں پہ انہوں نے بات کی ہے، کسی نے اس پہ کوئی خاص بات نہیں کی اور ایلوپیتھک نے تو اس بارے میں کوئی بات ایسی ظاہر نہیں ہوتی کہ اس کو انہوں نے ترتیب دیا ہو کسی بھی حوالے سے کہ 3 جو یعنی کہ جو پرانی جو باقی طبیں ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہو. لہٰذا ڈاکٹر ہانمر جو ہے جو کہ موجد ہیں ہومیوپیتھک کے، انہوں نے اس بارے میں کچھ انکشاف ظاہر کیا ہے، لیکن انہوں نے
اور اس کے جو ساتھی تھے کوئی خاص اس پہ کوئی بھی واضح دلیل کے ساتھ کوئی بات وضاحت نہیں کی، اور نہ ہی وہ ڈیفرینشیٹ کر سکے جو انسانی 3 زہر ہیں، جس طرح سفلس ہے، سورا ہے اور سوزاکی جو ہے، یہ اس کو کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکے. لیکن صابر صاحب نے بڑے ہی واضح کر دیا اور بڑی چیزیں آسان ہو گئی ہیں. انشاءاللہ باقی مجھے موقع ملا تو باقی بھی جو علامات ہیں یا پھر باقی جو زہر ہے اس کی بات میں لازمی کروں گا. آگے چلتے ہیں. علاج کیا ہے اور اس کی خود ہی صورتیں کیا ہیں. علاج جو ہے بڑا آسان ہے. یہاں پہ اگلا ہی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ آسان علاج ہے یا مشکل ہے؟ یہ مشکل اور آسان علاج ہے. یہ بڑا ہی یہاں پہ جو میں نے بات بیان کی ہے شروع، یہ جو یہاں پہ یہ مشکل اور آسان علاج ہے. یعنی اگر سمجھ لیا جائے تو بڑا آسان ہے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ وقتی علامات کے پیچھے، اس کو دبانے کے پیچھے بھاگتے رہیں گے ساری زندگی. وہ مریض بیچارہ آگے سے آگے ادویات کا استعمال کرتا رہے گا، لیکن اس کو خاص کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے، چونکہ یہ سوداوی زہر ہے یعنی کہ بواسیری زہر ہے، اور بواسیری زہر چونکہ عضلاتی زہر اس کو کہتے ہیں، یہ غدی کے زمرے میں اس کا علاج ہوگا، جس کے لیے آپ مسل ملین، اور اگر عضلاتی صابی ہو تو آپ وہاں پہ ملین اور مسل چار وغیرہ دے کر اس کا علاج کر سکتے ہیں. اور آگے بھی اگر عضلاتی صابی کے زمرے میں ہو، میں آگے اس کی بات کروں گا، تو وہاں پہ مختلف نسخہ جات ہیں جو کہ آپ نے مفردات کے یقین آپ جانتے بھی ہوں گے، وہاں سے آپ اس کو مکمل طور پر آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. بحران کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہاں بحران کیا ہے؟ بحران کو جو صابر صاحب نے تھوڑا سا اس بارے میں کچھ لکھا ہے، بڑا آسان ہے، پرانے طب میں جو ملتا ہے بحران کے حوالے سے، اور اس کو سمجھنا ایک عام طبیب کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ بحران کیا ہے. یہاں پہ میں بالکل آسان بیان کروں گا. بحران کا مطلب ہے دشمن اور دشمن کے ساتھ مقابلہ. یعنی کہ آپ کی باڈی میں جب کوئی دشمن یعنی کہ وہ بیماری جو ہے اس کے ساتھ جب مقابلہ ہوگا، مقابلے سے جو نئی صورت سامنے آتی ہے وہ یا زندگی یا موت کا مقابلہ وہاں پہ، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص موت مرگ کے قریب ہے، اس کو یا کوئی ایسی علامت، اس کے جسم سے خون کا خراج ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کو فرض کیجئے موشن لگنے شروع ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ 2 صورتیں ہوں گی. یا تو وہ زہر اس کا باڈی سے نکل جائے گا جو کہ اس کی زندگی کی ضمانت ہوگا اس وقت. یہ بحرانی ایک شکل ہے. بحرانی شکل کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی آپ کو فل سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، آپ کی باڈی نے آپ کو بچا دینا ہوتا ہے، یا پھر وہ اسی حال میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یعنی کہ 2 ہی کام ہے اس کے بحران کے. یہاں پہ میں نے آسان بیان کرنے کی کوشش کی ہے. یا دشمن کا غالب آ جاتا ہے، یا آپ کی باڈی امیونٹی آپ کی غالب آ جاتی ہے، تو اس سے زندگی جو ہے وہ انسان کی بچ سکتی ہے. آگے چلتے ہیں. بواسیر زہر کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ یہ بڑا یہاں پہ اہم موضوع ہے، اس کو سمجھنا بڑا آپ کے لیے آسان ہوگا. یہ دیکھیے میں نے بیان کیا بواسیر مسے اور بواسیر اور نواسیر، دانت، چنبل، سورائسس، منہ سے خون ہونا، جلدی امراض. یہ بیسیکلی یہ وہ علامات ہیں جو کہ جن کو سمجھنا بڑا آپ کے لیے ضروری ہے. کیسے سمجھیں گے کہ بواسیری زہر ہے اس باڈی میں؟ اب یہاں بواسیری مسے ہوں گے، بعض دفعہ یہ چہروں پہ ہوتے ہیں، آپ یہ اندازہ کریں یہ اس فیملی میں بھی ہو سکتا ہے. یا بواسیر نواسیر کا بولا ہے. بواسیر کا مطلب خون نکل سے گری آنا، اور نواسیر کا مطلب ناک سے خون آنا. میں نے جب دیکھا ہے خاص طور پر جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں ان کو بچپن میں یہ نواسیر ہی ہوتا ہے، یعنی کہ مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے ناک سے خون آتا ہے. جب وہ کوئی علاج کرواتے ہیں یا ان کی عمر جو ہے وہ 17-18 سال سے زیادہ ہوتی ہے، تو پھر ان کو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر چند ماہ بعد بواسیر ہونا شروع ہوتی ہے. اب اگر آپ اس پہ باتوں پہ غور کریں گے، آپ کو یقیناً اس بات کی ضرور سمجھ آ رہی ہوگی، اور لیکن جو پرانے طبیب ہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. یہ میں یہاں کیا بات بیان کر رہا ہوں. اب بیسیکلی نواسیر سے کام ہٹا اور بواسیر ہوگی. اور یہ نواسیر یعنی کہ خوناک سے خون، یہ بھی ہوگی بیماری نہیں جس کو رواف یا پھر نکسیر کے نام سے ہم جانتے ہیں. یہ مرض نہیں ہے، پیچھے بواسیری زہر چھپا ہوتا ہے. یہ آپ کو خاص خیال رکھیں. اگر وہ بھی آپ علاج کرتے ہیں حوث ادویات سے، تو پھر یہ بعض دفعہ دانت کی صورت اختیار ہو سکتی ہے، چنبل ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے بواسیری مسوں کا علاج کروا لیا یا بواسیر کسی حوث ادویات سے روک دی گئی، تو پھر ذاتی ساتھی چیزیں خاص صحبت دینے کی وجہ سے تو پھر چنبل کی صورت پیدا ہوگی. چنبل وہاں پہ بیسیکلی تب پیدا ہو رہا ہوگا جب آپ کی باڈی کے اندر عضلاتی سابی کیفیت ہوگی، اور بعد میں جب عضلاتی گدی کی طرف جائے گی تو چنبل پیدا ہوگا. جلدی یہ مرض ہوگا. اس کا سورائسس، یہ چنبل اور سورائسس ملتے جلتے ہی ہیں، اس میں خاص کوئی فرق نہیں ہے. البتہ آگے منہ سے خون آنا بھی ہو سکتا ہے. میں ایسے میں دیکھا ہے بعض دفعہ منہ سے خون آ رہا ہوتا ہے، اور یہ بواسیری علاج کے بعد آتا ہے. یہ بعض دفعہ یہ منہ سے خون آنا، یہ اس کی 2 علامات ہیں. یہاں میں واضح کرتا چلوں.
بعد اور ٹی بی کے جو امراض ہیں ٹی بی کے تب بھی ہو سکتے ہیں، البتہ منہ سے خون آنا یہ عام دیکھا گیا جن کو بواسیری خون ہو یا بواسیری زہر ہو۔ اب جلدی امراض اس میں خاص طور پر نظر آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، راز کی باتیں یہاں پہ میں بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، راز کی خاص باتیں ہوتی ہیں، بواسیری علامات موسم بہار میں ہی کیوں ظاہر ہوتی ہیں، یہ بڑا آج کا سوال ہے اور خاص ایک راز کی بات ہے۔ یاد رکھیے جن لوگوں کو بواسیری زہر جس کی باڈی میں ہوتا ہے، خاص طور پر پچھلے دن جو گزرتے ہیں جو سردی کا موسم ہوتا ہے، سردی کے موسم کے اندر یہ تمام کی تمام علامات چونکہ پیچھے قوت نہیں ہوتی تو یہ دب جاتی ہیں وقتی طور پر۔ جو ہی بہار کا موسم آتا ہے، چونکہ بہار کے موسم میں موسم کی کیفیت بدلتی ہے، اور میں نے ساتھ لکھا ہوا بڑا راز، یعنی کہ سبزہ پھل پھول کا اگنا آپ نے دیکھا ہوگا۔ جب حرارت پڑتی ہے یعنی کہ عضلاتی اعصابی سے موسم کا تغیر عضلاتی غدی کی طرف جاتا ہے تو حرارت جو ہے اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ جب حرارت ہوتی ہے تو تعفن کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت اپنے پھل اور اس کے اندر اس کے علاوہ سبزہ نکلنا شروع ہوتا ہے اور بیج اس موسم میں نکلنا شروع ہوتے ہیں، درخت اپنے پتے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، نئی نئی جڑی بوٹیاں اگنا شروع ہو جاتی ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، یعنی کہ بہار ہی بہار آ چکی ہوتی ہے۔ یہ بیسیکلی وہ تعفن ہے، وہ حرارت ہے۔ یہاں میں مزے کی چیز میں اور آپ کو واضح کرتا چلوں وہ یہ کہ اکثر ہم دیکھا ہوگا ان ایام میں لوگوں کو بخار بڑے ہوتے ہیں۔ یہ بخار بیسیکلی وہ جو اندر زہر ہوتا ہے وہ اس زہر کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی سادہ مثال یہ ہے کہ بخار ایک مرض نہیں بلکہ علامت ہے۔ البتہ ایک ایکسپرٹ معالج اگر اس بخار کو سمجھتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہاری بخار ہے، یعنی کہ بہار کے موسم میں پیدا ہوا ہے، اور بخار کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخار بیسیکلی جس کو کبھی بخار نہیں ہوا وہ یقیناً وہ دوست کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ارشادات ہیں کہ جس طرح آپ کی بیمار ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بیمار پرسی کے لیے، لباس طہور انشاءاللہ، جی بے شک یہ بیماری تمہیں بیماریوں سے یعنی کہ گناہوں سے، گناہ اور بیماری ایک ہی زمرے میں آئیں گی، گناہوں سے پاک کرے گی۔ تب کہتی ہے کہ جب بخار ہوتا ہے تب بخار بیسیکلی آپ کو امراض سے پاک کر رہا ہوتا ہے، جس کے دو کام ہوتے ہیں، یا تو اس زہر کو ہی ختم کر دینا یا مرض کے ساتھ ساتھ مریض کا بھی کام تمام کر دینا۔ البتہ یہ ایک ایکسپرٹ کی ذمہ داری بنتی ہے معالج کی کو بخار کو سمجھتے ہوئے اس زہر کو جو طبیعت جو معاون کر رہی ہے، معاملت کر رہی ہے باڈی کی، اس زہر کو ختم کرنے کی۔ دیکھا آپ نے پھوڑے پیچھے بھی اسی موسم میں ہوتے ہیں، بواسیر علامت بھی اس موسم میں بہت زیادہ ہوتی ہے، نکسیر اس موسم میں زیادہ چلتی ہے۔ کبھی اس پہ غور کریں گے تو یقیناً آپ میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے اور آپ کو سمجھنے بڑی آسانی ہوگی کہ یہاں پہ جو میں نے بات بیان کی ہے کہ اس موسم کے اندر خون کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے سب سے راز کی بات یہاں پر یہ ہے کہ وہاں پہ آپ غدی اعصابی اور اعصابی غدی غذاؤں سے کام لے سکتے ہیں، اور اس کا علاج جو ہے آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً آپ جانتے بھی ہوں گے جو سمپل آرگنوپیتھی کے تحت علاج کرتے ہیں، نظم و اعضاء کے تحت علاج کرتے ہیں، وہ یقیناً میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ اس کے اندر تمام کے تمام جو امراض پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر جو ادویات دی جاتی ہیں ان میں زیادہ تر غدی اعصابی سے اعصابی غدی ادویات اور غذائیں دی جاتی ہیں، اور یہی آپ قدرت بھی ایسا ہی کاری ہوتے ہیں۔ اور دیکھا ہوگا اس موسم میں اعصابی غذائیں آتی ہیں، زیادہ تر دیکھا ہوگا جس طرح آپ نے دیکھتے ہیں جس طرح یہ تربوز وغیرہ آ رہی ہے، تر وغیرہ یا پھر کھیرا وغیرہ، اس طرح کے پھل بھی آپ اس بات کی طرف نشان دی گئی، کدو ٹینڈے وغیرہ بھی اسی حوالے سے اسی موسم میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ لو چلنی ہوتی ہے اور حرارت ہوتی ہے، چونکہ عضلات کا تعلق جب غدد سے ہوتا ہے تو خونی بواسیر ہوتی ہے، جب عضلات سے بھی ہوتی ہے تو یہ تکلیف کی معاملہ جو ہے وہاں سے مریض گزر رہا ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ راز کی مکمل یہ بھی بات ہے جو آپ کے سامنے جہاں نظر آ رہی ہے۔ ایک راز یہ جو ہے یہاں پہ میں بیان کر رہا ہوں، ایک وقت میں صرف ایک ہی زہر ہوگا، یہ بڑی اہم بات ہے، یا تو بواسیر ہوگا یا آتشکی ہوگا یا سفلس ہوگا، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا، میں نے یہاں پہ بیان کی ہے، یہ نہیں ہوگا کہ بواسیر میں آتشکی ہو یا آتشک میں بواسیری زہر ہو یا سوزاکی زہر ہو۔ اگر دو زہر آپس میں ملتے بھی ہیں تو جو ان میں غالب رہے گا وہی غالب ہوگا، لیکن کمزور دب جائے گا۔ اور یہ ایک آفاقی اصول بھی ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے جو چیز غالب آتی ہے اس دنیا میں وہی غالب رہتی ہے، کمزور ہمیشہ دب جاتی ہے، کمزوری جو ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مرض جو ہے یعنی کہ یہ بواسیری زہر ہے فیملی میں یا کسی شخص میں؟ اس کو جاننے کا آسان اصول یہ ہے، فیملی ہسٹری اب لیں۔
یہ فیملی سے لیں، فرض کیجیے آپ کے پاس کوئی چنبل والا مریض آ گیا ہے، نکسیر چلتی ہے وہ آ چکا ہوا ہے، یا پھر اس کو سورائسس ہے، تو آپ اس کی ہسٹری لیں گے، آپ کو یہ پتا چلے گا. میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، اور جب مریضوں کی تشخیص طرح کرتا ہوں وہ بعض بڑے حیران ہوتے ہیں اس حوالے سے، چونکہ بیک یہ میں خود بھی مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے. یہ واحد یہ طب ہے باقی طبوں سے ہٹ کر کہ بیک جتنی ہسٹری ہوتی ہے، ماضی کی ہسٹری بھی بتا رہی ہوتی ہے جب آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں جب دیکھتا ہوں کہ جب کسی کو جب کسی کو بواسیری علامات ہوتی ہیں، میں بتاتا ہوں کہ آپ کی فیملی میں بواسیر کسی کو تھی، آپ کی والدہ کو تھی یا آپ کے والد صاحب کو تھی، تو یقیناً وہ فوراً اس بات کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ ہاں میری کسی مدر کو تھی یا میرے فادر کو تھی، یہ بتا رہے ہوتے ہیں، یا کسی فیملی میں سے کسی کو یہ مسئلہ تھا. وہ بیسیکلی یہ فیملی ہسٹری ہوتی ہے. بیسیکلی اگر آپ اس کو گوگل بھی کریں گے تو آپ کو یقیناً جو سورائسس ہے وہاں پہ فیملی ہسٹری کے بارے میں وہاں پہ بات کی گئی ہوتی ہے کہ یہ بیسیکلی فیملی ہسٹری جو ہے اس وجہ سے یہ مراض میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. البتہ اپنے آگے موضوع کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ سوال ہے علاج کیسے کیا جائے. یاد رکھیے علاج کا یہ آسان اور مشکل دونوں میں ہی آ رہا ہے. میں نے جس کی شروع میں بات کی تھی کہ جب بھی آپ علاج کرنا چاہتے ہیں، علاج کی طرف جاتے ہیں، اس کا علاج آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان اس لیے ہے کہ چونکہ یہ ایک سوداوی ذاتی ہے، آپ نے اس کو غدی اور اعصابی، بعض دفعہ آپ اس کو اعصابی تریاق دیتے ہیں، اس کو تریاق 6 کے نام سے جانتے ہیں. صابر صاحب نے اس کے علاج کے لیے چونکہ رطوبات جو ہیں مریض کے اندر بہت کم ہو چکی ہوتی ہیں، لہذا رطوبات پیدا کرنی ہوتی ہیں، الکلائن والی تک خاصیت پیدا کر دینی ہوتی ہے، وہاں پہ ہم تریاق 6 کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مرض کی نوعیت کو، علامات کو دیکھتے ہوئے کہ ذاتی صابی ہے، ذاتی گدی ہے، بعض ذاتی گدی سے غدی ذاتی ارتقائی مراحل طے کرتے ہیں، غدی ذاتی تحریک بھی چلی جاتی ہے. یہ میں نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جن کو بواسیری زہر تھا لیکن وہ ان کی طبیعت اور ذاتی گدی ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے وہ غدی ذاتی کی طرف چلے گی، لہٰذا ان کا علاج پھر غدی صابی سے صابی غدی اور تریاق 6 تک بھی علاج کیا تھا. اس میں مسل، ملین اور تریاق اور اکثیروں سے کام لیا جا سکتا ہے. ادروائز یہ عام چیزوں سے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ زہر اور اس کا علاج بھی آپ نے تریاق سے ہی کرنا ہوتا ہے، اینٹی ڈوٹ سے ہی کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ علاج کی 2 صورتیں ہیں، عارضی اور مستقل. یہ میں نے جو بات یہاں پہ بیان کی ہے عارضی اور مستقل. یہ عارضی کو میں یہاں پہ اصول علاج، دستور علاج کی بات کروں. عارضی جو ہے وہ دستور علاج ہے، یہ جو میں نے یہاں پہ بات بیان کی، اور مستقل جو ہے وہ اصول علاج کے ضمن میں آئے گا. آپ اصول علاج اور دستور علاج میں کیا فرق ہے، یہ یہاں پہ بڑا اہم ہے. اصول علاج یہ ہے کہ جو مرض ہے، یعنی کہ کاز اینڈ افیکٹ میں بات کی، جو کاز ہے اس کاز کو سمجھتے ہوئے اس کا علاج کرنا، تدبیر اختیار کرنا. اور دستور علاج کا مطلب ہے افیکٹ کی طرف بھاگنا، یعنی کہ علامتوں کو دبانا. جس طرح علاج آج آپ دیکھتے ہوں گے جو علاج کیے جاتے ہیں وہ بیسیکلی دستور علاج ہیں زیادہ تر جو میں نے دیکھے ہیں، اور یہ عارضی ہوتا ہے دستور علاج، اور یہ ایک نیم حکیمانہ علاج ہوتا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے مریض کو تسلی تشفی تو ہو جاتی ہے وقتی طور پر، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جس کی میں نے شروع میں بات کی تھی وہ کہ جب آپ مہندی کا کلر خواتین میں آتی تھی، ہم دیکھا ہوگا، تو وہ ایک طرف سے وہ اس کو دباتی تھی اور دوسری طرف سے باب نکلنا شروع ہو جاتی تھی. تو بیسیکلی یہ دستور علاج کی ہی مثال اس سے بڑی اس طرح لنک کرتی ہے. اگر آپ نے پچھلی بات سنی ہے غور سے تو یقیناً آپ کو یہاں مجھے مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے ہم چلتے ہیں. خاص راز کی بات کیا ہے یہاں پہ. جب مریض کی جان کا خطرہ ہو تو دستور علاج کا سہارا لیں، لیکن بعد میں اصول علاج کی طرف آئیں. جیسے اگر خون بہ رہا ہو تو پھر آپ نے دستور علاج کا سہارا لینا، یعنی کہ وہاں پہ آپ نے حابس ادویات دینی ہوتی ہے. فرض کیجیے آپ کے پاس بواسیری مریض تو آیا ہے لیکن اس کو خون تو بہت زیادہ بہ رہا ہے اور اس کی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو آپ وہاں پہ حابس ادویات دیں گے، یعنی ذاتی صابی دیں گے. یہ فوراً علاج کے، یعنی کہ اس کے اندر ٹانکا لگانا، بعد میں اس کو ٹھیک کرنا، لیکن ٹانکا لگانا والی یہاں پہ وہ چیز پیدا ہوگی. تو آپ اس کو، جس طرح ہیضے کا مریض آپ دیکھ لیں، اس کی مثال چونکہ میں ہٹ کے دے رہا ہوں، ہیضے کے مریض میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ دیکھا ہوگا وہاں پہ بعض دفعہ اس کو 4 نمبر تک بھی لے جاتے ہیں، بعد پچھلی واپس آتے ہیں، تو پھر وہاں پہ خون کو اس طرح باقی بھی علاج ہیں جہاں پہ ہم پچھلی ادویات اصول سے ہٹ کے دوا دے رہے ہوتے ہیں. لیکن صابر صاحب نے یہی بات کی ہے کہ جب بھی آپ کو ایسا مریض دیکھیں تو فوراً اس کو جان اس کی بچانے کے لیے
حابس الویاد کا سہارا لے سکتے ہیں۔ میں نے آگے بات بیان کی ہے کہ میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ اس میں کیا ہے۔ زیادہ تر اس کا علاج دستوری علاج کیا جاتا ہے، جو ناکام ترین علاج کی ایک صورت ہے، جیسے حابس الویاد کو دے کر جو خود ذاتی ثابت ہوتی ہیں، جیسے پھٹکڑی، مائی، ماجو، انجبار، کہر، باشمئی، آملہ، ہرڑ، بیڑا وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے یہ میں نے اکثر دیکھا ہے، میں نے کئی کتب میں بھی دیکھا ہے، لیکن چونکہ میں نے شروع میں بات کی کہ یہ جب مرض ہوٹیلا ہو، یعنی کہ جان خطرے میں مریض کی، تو تب یہ آپ اس طرح کی پھٹکڑی وغیرہ، مائی، ماجو، انجبار، کہر، باشمی، آملہ، ہرڑ، بیڑا وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ علاج نہیں ہے، یہ علامت کو دبا دینا ہوتا ہے۔ کئی لوگ میں نے دیکھا ہے وہ ہرڑ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کئی اپنے بابے دیکھے ہوں گے جو مزمن یعنی کہ ان کی کرونک ڈیزیز ہوتی ہیں اور قبض بھی ان کو انتہا کی ہوتی ہے، وہ کھا کے وہ ہرڑ، وہ بیچارے اتنے خشک ہو چکے ہوتے ہیں، اندر رطوبات ہی نہیں باقی بچتی، تو لہٰذا وہ بیچارے بعد تمبے کی پھکیاں لے رہے ہوتے ہیں، چونکہ تمبا بجاتے خود عضلاتی گدی ہے، خشک گرم ہے، وہ جو بھی چونکہ بلغم کو اس کا اخراج کر دیتا ہے، لہٰذا مریض اور خشک ہو جاتا ہے، تو لہٰذا آئے دن وہ بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے اور آئے روز پھر اور یہ جو ہرڑ وغیرہ کا استعمال کرتا ہے اس کو خاص کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا شروع میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں دے سکتے ہیں۔ میں خود بھی بعض دفعہ یہ پھٹکڑی اکیلی بھی دے دیتا ہوں، جو بریاں کرتا ہے اس سے فوراً خون رک جاتا ہے۔ اس طرح خواتین کے اندر بھی جو مینسر کے پروسیجر ہیں وہاں پہ بھی اگر کنڈیشن کافی غیر ہو تو میں خود بھی ایسا ہی کرتا ہوں، فوراً علاج کیا کہ وقتی علاج، دستوری علاج کی میں بات کر رہا ہوں فوراً، لیکن بعد میں پھر آپ کو وہی تحریک دینی ہوتی، چونکہ یاد رکھیے جب یہ معاملہ ہونا تو پھر آپ نے گدی صاحب کو چیز نہیں دینی اگر خون زیادہ بہ رہا ہو، تو اس طرح مریض کی جان کو اور مزید خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ فوراً پہلے ٹانکے والی کنڈیشن اپلائی کریں تو پھر آپ کی جو ہے نا آپ علاج پر قابو پا سکتے ہیں۔ آگے میں نے بیان کیا ہے میرا ذاتی مشاہدہ، اس کے بارے میں کیا کیا ہے۔ میرے ذاتی مشاہدہ یہ ہے بیسیکلی، جس کی میں نے پہلے بات کی تھی کہ میں ایسے چند لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس بواسیر کے حوالے سے علاج کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ بواسیر مسوں کو مٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں ان کو امراض پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب بھی آپ بواسیر مسوں کا علاج کرتے ہیں، اس کو آپریٹ کر کے کٹوا دیتے ہیں، تو آپ کی باڈی میں چونکہ وہ اس کو زہر کو نکال رہی ہوتی ہے، تو بعد میں پھر اگر خدا نہ خواستہ پہلے صورت کی باڈی یہ کرے گی کہ جلد کے ذریعے اس کا اخراج کرے گی بواسیر زہر کا، اگر وہاں سے اخراج نہیں ہو رہا ہوگا تو پھر باڈی آپ کی بعد یہ کرتی ہے، یہ اینڈ پہ سے کرتی ہے جس کے پاس جب اس کی کوئی آپشن نہ ہو۔ اسی میں سے یہ بھی کوئی صورت ہے، بعض ایسا بھی ہوتا ہے جس کو پڑ پانی کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، جس کو یا پھر دوسرا ذکی ہے شاید، تو یہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک صورت بھی ہے۔ لیکن اگر یہ اعضاء کی طرف ہو جائے، خاص طور پر یہ کڈنی کی طرف ہوتا ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے، یا تو پتھریاں پہلے میں دیکھا ہے ان کی پتھریاں پڑنا شروع ہوتی ہیں اگر یہ اس کو آپریٹ کروا دیتے ہیں، اور بعد میں ایسے مریضوں کو بھی دیکھتا ہوں، 3 مریض، ایک تو میرا ذاتی اپنا دیکھا ہوا تھا، اس کا 2 مریض جو میرے استاد محترم بتا رہے تھے اس حوالے سے، تو وہاں پہ میں نے غور کیا تو واقعی مجھے کلیئر ہوا یہ بات کہ انہوں نے آپریٹ کروایا تھا، آپریٹ کے بعد ان کے گردے جو تھے وہ ضائع ہو چکے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ایسا مریض ہو تو اس کی ہسٹری لیں، آپ کو بیک اینڈ پہ بھی اور باقی بھی لیں، جیسا مریض ہوتے ہیں آپ میری پھر اس بات کو شاکر کریں گے۔ ممکن ابھی آپ میری بات کو سن کے آپ کہیں گے آپ عجیب سے مشاہدات کو اپنی طرف سے جو بتاتے چلے جا رہے ہیں، اور میں ان باتوں پہ بڑا غور کرتا ہوں، لہٰذا اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور چونکہ میرا اس بارے میں کافی الحمدللہ اس پہ اسٹڈی بھی ہے اور اس کی باتوں میں غور و فکر بھی کرتا ہوں، اس لیے یہ میری چیز کلیئر تھی۔ آگے ہے بواسیر خونی اور بادی کو سمجھنے کا آسان کلیئر ہے اعضاء کے تحت، یہ آپ دیکھ لیں۔ بادی بواسیر غیر خونی ہوتی ہے، یہ عضلاتی ثابت ہوتی ہے، جب عضلات کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہوگا تو پھر وہاں پہ بعض مریضوں کو پین ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کا خون نہیں یعنی کہ تحریک تسکین، یعنی عضلات میں تحریک ہوگی، اعصاب میں تحلیل ہوگی اور غدد میں تسکین ہوگی۔ اب سکون تسکین جو ہوگی وہ جگر میں ہوگی، حرارت بالکل نہیں ہوگی، بہت کم ہوگی، لہذا خون کا بہاؤ نہیں ہوگا اور البتہ پین ہو سکتا ہے۔ عضلات کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ تحریک یہاں پہ ہے اور تحلیل یہاں پہ، تسکین جگر یہاں پہ ہوگا۔ آگے ہے خونی بواسیر عضلاتی گدی میں ہوتی ہے۔ عضلاتی گدی میں کیسے ہوگی؟ اب عضلات کا تعلق جو ہے اعصاب سے کٹ کر غدد کے ساتھ ہو گیا، یعنی کہ غدد تحریک کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ اس کو مقوی غدد کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ حرارت پکڑ چکا ہوا ہے۔ اب پھر کیا کرے، جب یہ تعلق عضلات غدد کے ساتھ ہوگا تو خون کا بہاؤ ہوگا، نقصیر چلے گی، یا پھر خونی بواسیر، خون کا ضیاع ہوگا جب عضلاتی گدی تحریک ہوگی۔
کیونکہ اس ذات کا تعلق کٹ کر اعصاب سے غدے کے ساتھ جڑ گیا ہوا ہے. یعنی کہ یہاں پہ میں یہاں پہ بیان کرتا چلوں یہاں پہ تحریک اور یہاں پہ تحلیل اور یہ تسکین. لیکن ذاتی بدھی میں یہ تسکین والا مقام جو ہے یہ بصیر جگر جو ہے وہ حرارت پکڑ رہا ہوگا. اب یہاں پہ اس نے حرارت ذاتی صاحب میں نہیں پکڑی، لیکن ذاتی بدھی کے معاملے میں جگر جو ہے وہ حرارت پکڑ چکا ہوگا اور لہٰذا وہ خون کا خراج اور وہ جو مادے ہیں جو زہری مادے ان کو باہر نکالنے کی کوشش پوری طرح کر رہا ہوگا. اس میں پتھریاں چانس بہت کم ہوتے ہیں، البتہ ذاتی صاحب میں زیادہ ہو سکتے ہیں، ذاتی بدھی میں بھی ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے گا جب یہ اس کا خراج نہ ہو رہا ہو تو آپ کی باڈی کیا کرتی ہے، وہ پتھریوں کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے. اس کے بعد میں نے ایسے کو دیکھا ہے کہ ذاتی صاحب کے اندر جو ذاتی بدھی کے اندر بواسیر زہر کے اندر ان کی گنٹھیے والے مسائل پیدا ہوتے ہیں، گنٹھیاں وغیرہ ہو جاتا ہے یا پھر ٹخنوں میں درد ہوتا ہے. یہ بیسیکلی یہ ذاتی بواسیر زہر کی ہی زمرے میں آئے گا. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہی مفید ثابت ہوگی. میں نے یہاں پہ بات جو کی ہے وہ آپ کو مکمل طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی آپ کا سوال رہ گیا اس حوالے سے تو آپ بلا جھجک جو ہیں آپ اپنے سوالات جو ہیں پوچھ سکتے ہیں. یقیناً میں نے اپنے حوالے سے مکمل طور پر یہاں پہ بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. پھر بھی آپ کے کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اگر میری یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی مددگار ویڈیوز آپ کو ملیں تو کمنٹس کر کے مجھے لازمی بتائیے گا. اور چونکہ آپ کی کمنٹ سے مجھے حوصلہ افزائی ہوگی آپ کے کمنٹس کی صورت میں، تو لہٰذا شروع میں جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو لہٰذا مجھے کچھ ایسے کمنٹس بھی آئے تھے جس نے میری حوصلہ شکنی بھی کی. لیکن بعد میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی آئے جنہوں نے میری حوصلہ افزائی بھی کی کہ آپ کی ویڈیو سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے. تو یہ کافی دیر بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن آپ کی کمنٹس یقیناً آپ کی میری حوصلہ افزائی کریں گے، اور یقیناً میں اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں گا. اور ویڈیوز کو دوسروں کو شیئر کرنا نہ بھولیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.